Good morning. Welcome to Ahl Bayt High School. Myself Tahmina Saeed, MA Urdu B.Ed. Today I am taking 10th class Urdu. खुश आमदीद बच्चों, आज हम 10वीं जमात का दूसरा सबक पढ़ेंगे। ये सबक दरअसल गांव और देहात की ज़िंदगी के बारे में, उसके तज़ाद के बारे में है। देहाती और शहरी ज़िंदगी में जो तज़ाद पाया जाता उसके बारे में ये सबक है। सबक का नाम जानने के लिए, शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। क्या नाम है सबक का? शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। इस सबक का मकसद है, दुनिया के हर मुल्क में गांव और शहर होते हैं और ये एक हकीकत है कि शहरों की तरक्की और चमक दमक के पीछे गांव और गांव के रहने वालों की मेहनत और खून पसीना होता है। अगर यकीन ना आए तो गांव से शहर में दाखिल होने वाली किसी एक सड़क पर कुछ देर ठहर कर देखिए। आप देखेंगे कि गांव से अजनास, तरकारियां, फल और दूध की गाड़ियां एक के बाद दीगरे शहर को पहुंच रही हैं। माहिर व गैर माहिर मजदूर शहर पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तरक्की के समरात में गांव वालों का कोई हिस्सा नहीं होता। इस सबक की तदरीस का मकसद ये है कि हमारी समाजी और माशी तरक्की, तहजीब और सखावत में गांव की अहमियत को जानें और इस बात को समझें कि दौलत के हुसूल और तरक्की की धुन में इंसानियत, मोहब्बत, रवादारी और रहमदिली के जज्बात से रूगर्दानी न करें। ये था हमारे सबक का मकसद। सबक शुरू करने से पहले हम आपको सबक में होने वाली बातों के बारे में कुछ बताएंगे। यहाँ रहते रहते अब मुझ पर वहशत तारी होने लगी। मुसन्निफ, यहाँ से मतलब है मुसन्निफ का शहर में रहते हुए उसे अब वहशत होने लगी। शहर के ट्रैफिक से, उससे वो घबरा रहा है। वही वहाँ के हालात वो मुख्तसर बयान कर रहा है। यहाँ रहते रहते अब मुझ पर वहशत तारी होने लगी है। हर तरफ ट्रैफिक का शोर, बुलंद व बाला इमारतों का जंगल और इन बुलंद व बाला इमारतों की तामीर और दौलत के अंबार लगाने की धुन में पस्त होती इंसानियत। दौलत के उसूल के लिए इंसान इतना गिर जा रहा है, इंसानियत इतनी पस्त हो जा रही है कि लोग और ज़्यादा की फ़िक्र में इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। पहल जब मैं अपने गांव से आया था तो मजबूर, माजूर और गुर्बत के मारे सिसकते इंसानों के दुखों को देखकर मेरा दिल तड़प उठता था। वो अपने ही बारे में कह रहा है मुसन्निफ कि जब वो शहर आया था शुरू गांव से, तो उसे यहाँ के दुख, गरीब लोग, गमज़दा लोगों को देखकर उसका दिल तड़प उठता था। मगर रफ्ता रफ्ता उसे भी शहर के माहौल की आदत हो गई और वो भी बेहिसी की तरफ जाने लगी। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे मेरा दिल भी पत्थर होने लगा है। बड़ी से बड़ी तकलीफदा बात को देखकर भी सरसरी गुजर जाता हूँ। क्या कहूँ, बस मेरा गांव में मेरे लोग बहुत याद आते हैं। क्या कहता है मुसन्निफ? बस क्या कहूँ, मेरा गांव और मेरे लोग मुझे बहुत याद आते हैं। यहाँ तो ये हाल है, ये अजब जहाँ है, ना खफस न आशियाँ हैं। ये सबक लिखने वाले मुसन्निफ हैं मुनव्वर राना, जो एक बुलंद पाए के शायर भी हैं, बहुत मशहूर शायर और मुसन्निफ हैं। ये आपका एक इंशा है। इंशा के मायने मालूम है आप लोगों को? इंशा के मायने पैदा करना, कोई चीज़ को पैदा करना या वजूद में लाना, उसे इंशा कहते हैं।
یہ سبق اصل میں چہرے یاد رہتے ہیں سے لیا گیا ہے، جو منور رانا کا ایک مضمون۔ اس صنف کے بارے میں ہم جانیں گے انشا کیا ہے۔ انشا کے معنی پیدا کرنا ہے۔ انشائیہ کسی حاصل موضوع کے بارے میں لکھنے والے کے خیالات اور جذبات کے عمل کا پرتو ہوتا ہے، مطلب کہ جو بھی انشا لکھتا ہے اس کے اپنے تجربات، اس کے اپنے احساسات انشا میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ ماحول کے حساب سے وہ جو محسوس کر رہا ہے، وہ جو سمجھ رہا ہے، وہ اپنے انشا میں لکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا ادب پارہ ہوتا ہے جس میں بیک وقت موضوع کے بارے میں فکر انگیزی، خیال کی رونائی، تاثرات کی دل فریب ترجمانی، اسلوب کا نکھار اور تصور کی لطافت سبھی عناصر سموئے ہوئے ملتے ہیں۔ انشا میں کئی قسم کی خیال کی رانائی، مصنف کے خیالوں کی رانائی ملتی ہے، تاثرات کے دل فریب مناظر ملتے ہیں۔ یہ مصنف کے ذہنی اور دلی جذبات کا بہترین اظہار کا ذریعہ ہے۔ انشا انشائیہ ہمارے ذہن کو ایک خاص ذوق آگاہی بخشتا ہے اور ہمارے جذبات میں ایک انبساط پرور تازگی اور تابناکی پیدا کرتا ہے۔ انشائیہ کی صنف میں بڑی لچک اور اس کے موضوعات میں بڑی ہماگیری اور وسعت ہے، مطلب کہ انشائیہ میں ہر قسم کی چیزیں شامل کر سکتے ہیں، مختلف مضامین پر انشائیہ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے۔ یہ صنف ذہنی بیداری اور سماجی حربے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، مطلب کہ سماج میں اگر کوئی برائی ہے یا کچھ خامیاں ہیں تو ہم اسے دور کرنے کے لیے دوسری طریقے سے ڈائریکٹ نہیں بول کر، سیدھے اس مقصد کی طرف نہیں آ کر اشاروں کناروں میں اپنے مقصد کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ہے انشائیہ کی تعریف۔ اب ہم مصنف منور رانا کے بارے میں جانیں گے۔ منور رانا کے بارے میں پڑھیں گے۔ منور رانا کی پیدائش رائے بریلی، اتر پردیش میں 1952 کو ہوئی۔ وہ اردو زبان کے بہت ہی حساس شاعر ہیں۔ منور رانا ہمارے عہد کے ایک اہم اور منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ وہ آج کل کے دور کے شعراء میں سے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ بالکل آج کل کی طرح ہے۔ وہ اپنے خیالات پرانے زمانے کے ان کے خیالات نہیں ہیں، ان کے خیالات میں آج کل کا رنگ ملتا ہے۔ آپ نے اپنی شاعری میں ماں کو موضوع بنایا اور اس کے تقدس کی ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی اپنی انفرادیت کے گل بوٹے کھلائے۔ ان کے مضامین کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ انہوں نے روانی اور سلامتی کے ساتھ متن کو بھی پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ متن کہتے ہیں جو میٹر ہوتا ہے، جو اصل ہوتا ہے مضمون کا، اسے بھی بہت ہی اچھے انداز میں آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک صفت ہے ان کی۔ منور رانا شہروں کی مشینی زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں اور انہیں گاؤں والوں کی سادی سیدھی طرز معاشرت پسند ہے۔ انہیں گاؤں والوں کی باہمی محبت، الفت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا جذبہ بہت پسند ہے، اور وہ دیہات میں رہنے والے انسانی اقدار کی آئینہ داری کرتے ہیں۔ جو لوگ دیہات میں ہوتے ہیں ان میں جو رواداری، محبت، خلوص ہوتا ہے، اپنائیت ہوتی ہے، وہ منور رانا کو بہت پسند ہے۔ وہ شہر کی زندگی میں جو انسانوں کو وقت کی کمی کی وجہ سے جذبات ختم ہو رہے ہیں اس سے بیزار ہیں۔ اس انشائیہ میں انہوں نے شہروں میں بسنے والوں کی بے حسی
کو بے نقاب کرتے ہوئے گاؤں والوں کی انسان دوستی کے رجحان کو نمایاں کیا ہے۔ یہ انشائیہ حقائق پر مبنی ہے، اس میں مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیا گیا۔ یہ انشائیہ حقیقت پسندی کی طرف ہے۔ حقیقت میں ایسی جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، گاؤں اور شہر کے بارے میں جو تضاد پایا جاتا ہے اسی کے بارے میں ہے۔ اس میں کوئی آمیزیشن کے معنی ہیں ملاوٹ وغیرہ نہیں ہے۔ ابھی ہم سبق کے ابتدائیہ کی طرف آئیں گے۔ ابتدائیہ میں ماں اور بیٹے کے بیچ میں دیہاتی عورت کے بارے میں جو سوکھی گیلی لکڑیوں سے پکوان کے لیے جلانے کی کوشش کر رہی ہے اپنے بیٹے کو روٹی بنانے کے لیے۔ روٹی سینکنے کے لیے ماں جب سوکھی گیلی لکڑیوں کو سلگاتی ہے تو پسینے پسینے ہو جاتی ہے اور اس کے مقدس قطرے روٹیوں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب ایک عورت یا ماں جو بھی ہے، ایک عورت سمجھیے، اب روٹی پکانے کے لیے چولہا سلگاتی ہے، گیلی مطلب کہ کچی لکڑیوں سے اسے چولہا سلگانا ہے، تو جو تکلیف ہوتی ہے، جو وہ پسینے میں شرابور ہو جاتی ہے، اور جب اس کے پسینے کے قطرات آٹے میں جذب ہوتے ہیں، مطلب کہ اس میں جو خلوص محبت ہوتا ہے، حقیقت میں پسینہ نہیں جذب ہوتا بلکہ اس کا جو خلوص، اس کی جو محبت ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ اس میں نظر آتا ہے، جو شہر کی بریانی میں بھی وہ خلوص نہیں مل سکتا ہے۔ اور اس کے مقدس پسینے کے قطرے روٹیوں میں جذب ہو جاتے تھے۔ شہر نے مجھے بریانی کھلا کر روٹی کی لذت چھین لی۔ کیا ہوا؟ شہر آنے کے بعد سے وہ بریانی کا مرغن کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، اور وہ جو ماں کی بنائی ہوئی ہاتھ کی روٹی کی لذت اس کی زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ دودھ کے ڈبوں نے ماں کے دودھ کا ذائقہ چھین لیا ہے۔ آج کل بچوں کو دودھ کا پاؤڈر جو پلاتے ہیں، اس سے ماں کی گود میں رہ کر، ماں کے سینے سے چپٹ کر جو بچہ ماں کا دودھ پیتا تھا تو اس میں جو محبت، خلوص، رواداری آ جاتی تھی، اب وہ ڈبے کے دودھ میں نہیں ہے۔ آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے۔ گاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اگر انسان مر جائے تو اس کو پورے گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے، مگر شہر میں کیا ہوتا ہے؟ بازو کے مکان میں کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، پڑوسی کو ہی برابر خبر نہیں ہوتی کہ وہاں پر کسی کا انتقال ہوا، کیونکہ وہ اپنی تیز رفتار زندگی کی وجہ سے اڑوس پڑوس میں بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کے بارے میں معلومات نہیں کر سکتا۔ تیز روشنیوں میں نہائی ہوئی سڑکیں، اونچی عمارتیں مگر بند سے مکان، کمرے مصنوعی ٹھنڈک اور پھولوں سے آراستہ۔ کیا ہے یہ؟ شہری زندگی کے بارے میں ہے۔ تیز تیز روشنیاں ہیں اور روشنیوں میں نہائی ہوئی سڑکیں، مطلب کہ بالکل سفید روشن سڑکیں ہیں، رات کی تاریکی کا نام و نشان نہیں ہے۔ رات میں آپ کبھی شہر میں کسی مصروف سڑک پر چلے جائیے، وہاں پر اتنا اجالا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ رات ہے یا دن ہے۔ اسی طرح اونچی اونچی عمارتیں ہیں مگر اس میں انسان کہاں پر رہتے ہیں؟ بند کمروں میں رہتے ہیں۔ اور مصنوعی ٹھنڈک، اے سی، ایئر کولر وغیرہ کی مصنوعی ٹھنڈک، مصنوعی پودے جو ہمارے آج کل کے دور میں شہروں میں لگائے جاتے ہیں گھروں کے اندر۔ کمرے مصنوعی ٹھنڈک اور پھولوں سے آراستہ، دریچے بند، راستے گاڑیوں سے بھرے ہوئے، گزرنا دشوار۔ کیا ہوتا ہے ایسی سڑکوں پر؟ گزرنا بھی دشوار ہو جاتی ہے۔ اتنی الجھنیں کہ سنورنا دشوار، اتنا بوجھ کہ مرنا دشوار، اتنی جلدی کہ ٹھہرنا دشوار۔ جب زندگی اتنی تیز رفتار ہو جائے تو پھر کیسی رشتہ داری، کیسا خلوص، کیسا احترام، کیا ضرورت ہے چندہ ماما سے ملنے کی، گفتگو کرنے کی؟ آئیے دیکھیں کہ مصنف نے کس طرح دیہی زندگی یعنی کہ دیہاتی زندگی اور شہری زندگی
کا خاکہ اس سبق کے ذریعے کھینچا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اب سبق کی طرف، جس کا عنوان ہے شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا۔ مصنف ہیں منور رانا۔ تب شروع کریں گے سبق۔ شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا، یہ مصرع میری سمجھ میں اس وقت آیا جب میں شہر آ کر بس گیا اور شہر کی آب و ہوا، مزاج اور معاملات سے مانوس بھی ہو گیا۔ یہاں آ کر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ شہر میں آدمی وہ تمام باتیں بھول جاتا ہے جو اسے گاؤں کا مدرسہ اور گاؤں کی چوپالیں سکھاتی ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ شہر کے اپنے قوانین ہوتے ہیں اور اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اس مصرعے کا مطلب مصنف کو اس وقت سمجھ میں آیا جب وہ شہر آیا، یہاں کی آب و ہوا میں رچ بس گیا، یہاں کے مزاج ماحول سے انسیت ہو گئی، اس کو یہاں پر رہنے بسنے لگا، تو اسے جب وہ مصرع یاد آیا، اس نے جب گاؤں کی باتیں، گاؤں کی چوپالیں، گاؤں کے مدرسے میں جو باتیں سمجھائی جاتی ہیں، جیسے کہ پہلے گھرانوں میں گھر میں ہی بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، بڑوں سے کا ادب، اخلاق، کس سے کیسی بات کرنا، تمیز، تہذیب، یہ تمام چیزیں بچے پہلے گھروں میں ہی سیکھتے تھے۔ تو اسی طرح مصنف کو اپنے گاؤں کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو اسے مدرسے اور اس چوپالوں میں سکھائی جاتی ہیں۔ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ شہر آنے کے بعد سے انسان یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے، کیونکہ یہاں کے ماحول میں اب جب اس سے یہاں پر رہنا ہے تو یہاں کے حساب سے ہی رہنا ہے۔ اگر وہ وہاں کی تہذیب، تمدن وغیرہ، ادب، اخلاق کے دائرے میں رہ کر کس سے کیسی بات کرنا ہے، کس سے کیا سلوک کرنا ہے، اگر وہ سب یاد کر کے وہ دیکھ کے چلتا رہا تو یہاں کی تیز رفتار زندگی میں وہ بہت پیچھے رہ جائے گا۔ وہی مصنف کہتا ہے کہ یہاں کے مزاج کے حساب سے، شہری مزاج کے حساب سے دیہاتی کو بھی یہاں پر آنے کے بعد اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ گاؤں اور شہر کے رسم و رواج اور رہن سہن بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ گاؤں کے رہن سہن میں، گاؤں کے رسم و رواج میں اور شہر کے رسم و رواج میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ دیہات میں گھروں اور دکانوں میں ایسے کیلنڈر ہوتے ہیں جن میں شہر موجود ہوتا ہے، شہر کی عمارتیں، شہر کے لوگ اور شہر کی شباہت موجود ہوتی ہے، جبکہ شہر کی دیواریں ان کیلنڈروں سے آراستہ کی جاتی ہیں جن میں دیہات موجود ہوتا ہے۔ دیہات کا موسم، دیہات کا بھول پن وغیرہ دکھائی دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم گاؤں میں جب ہوتے ہیں تو یہاں شہر کی عمارتیں وغیرہ ہمارے پاس کیلنڈرز میں، شہر کی اونچی اونچی عمارتیں، مصروف گاڑیاں چلتی سڑکیں، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس وہاں کیلنڈر میں ہوتی ہیں، ہم وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم شہر میں ہوتے ہیں تو ہمیں گاؤں کا ماحول، گاؤں کی ہرے بھرے کھیت، ہریالی، جھاڑوں پہ پھول لگے ہوئے جو باغات ہیں، یہ نہر جن کے بیچ میں سے کوئی نہر بہہ رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہم کو دل موہ لیتی ہیں۔ اگر ہم وہ دیکھ لیں تو اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس شہر میں جو کیلنڈرز ہوتے ہیں اس میں دیہات کی عکاسی ہوتی ہے، اور دیہات میں جو کیلنڈر وغیرہ سینریز ہوتے ہیں وہ شہر کی عکاسی کرتے ہیں۔ لوگ اس شہر کو خوشحال سمجھتے ہیں جو رات کے وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا حیدرآباد، ممبئی وغیرہ، یہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر رات تمام زندگی تیز رفتار سے چلتی رہتی ہے۔ پوری رات یہاں پر سڑکیں آباد ہوتی ہیں، ہوٹلیں اور پارک وغیرہ تمام رات آباد ہوتے ہیں، اور ایسا دکھتا ہے کہ اب رات نہیں، اندھیرا نہیں ہے، بلکہ روشنیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمیں دن کا گمان ہوتا ہے۔ میں گاؤں میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ شہر میں لوگ
चांद को गैर ज़रूरी सी चीज़ क्यों समझते हैं। जब मुसन्निफ़ गांव में होता था तो वो सोचता था कि लोग चांद की रोशनी को, चांद की इतनी सुहानी रोशनी होती है, इतनी ठंडी ठंडी रोशनी होती है, उसको गैर ज़रूरी क्यों समझते हैं। जब मैं ख़ुद शहर आ गया, शहर की चकाचौंध में, शहर की रोशनियों में, जब उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर चांद की कोई अहमियत नहीं है। शहर में आने के कुछ दिनों बाद तक तो मैं भी चांद को चंदा मामा ही समझता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब शहर ने मुझे अपने सांचे में ढाल लिया तो मैं भी ये भी भूल गया कि कभी चांद से मेरी रिश्तेदारी भी थी। क्या हुआ, चांद से, गांव में अक्सर लोग चांद से अपनी बातें करते रहते हैं, दरीचों में ठहर कर, सहन में, चौपायों पर बैठकर, सहन में लेटकर, चारपाई पर लेटे हुए होते हैं और चांद को देखते हुए उससे बातें करते हैं। बच्चे अक्सर चांद को मामा कहते हैं और बड़े लोग भी, बड़े बूढ़े भी अक्सर चांद से बातें करते हैं और उसकी रोशनी का से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं। अरसे बाद एक दिन गांव से मेरे मामू शहर तशरीफ़ लाए। इन्हें देखकर याद आया कि कभी चांद से मेरी रिश्तेदारी और बेतकल्लुफ़ी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर शहर में रहकर चांद को भूलने की क्या वजह हो सकती है। कई दिनों तक गौर करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि दरअसल शहरों में बिजली, जनरेटर, बैटरी के तुफैल से ट्यूबलाइट, मर्क्यूरी बल्ब और रंग बरंगी रोशनी आदमी को इतना मबहूत कर देती है कि वो चंदा मामा को भूल जाता है। और यही शायद मेरे साथ भी हुआ, जिसकी वजह से मैं अपने एक करीबी रिश्तेदार को फरामोश कर दिया। मुसन्निफ़ किसे करीबी रिश्तेदार बता रहा है? चांद को, चंदा मामा को। वो चंदा मामा जिसने मुझे हर शब उजाला बख्शा, कच्चे से घर में मिट्टी का एक नन्हा सा कमज़ोर दिया हुआ हवा की हल्की सी जुम्बिश से लरज़ने लगता था। हर रोज़ शाम होते ही चंदा मामा जगमग जगमग करते मेरे घर को रोशन करते और मुझे कहानी सुनाने आ जाते। चांद में चरखा काटने वाली रिवायत, बुढ़िया को मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, चंदा मामा की रोशनी में मुझे दादी का दमकता हुआ चेहरा साफ दिखाई देता। मैं घर की अंगनाई में पलंग पर लेटा हुआ टकर टकर चंदा मामा को तकता तो मेरी आँखों की पुतलियों में मामू की तस्वीर उतर आती और माँ जब ये तस्वीर देखती तो मैं इसे हू बहू चांद जैसा दिखाई देता। मिट्टी के बने चूल्हे पर जब आग तवे को दहकाती और चिंगारियाँ तवे पर रक्स करने लगती तो ऐसा लगता कि तू मुस्कुरा रहा है। रोटी सेंकने के लिए माँ जब सूखी गीली लकड़ियों को सुलगाती तो पसीने पसीने हो जाती और इसके मुक़द्दस पसीने के ख़तरे रोटियों में जज्ब हो जाते। शहर ने मुझे बिरयानी खिलाकर रोटी की लिज्जत छीन ली। दूध के डब्बों ने माँ के दूध का जायका छीन लिया। ये कैसा होलनाक अलमिया है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए। बुढ़िया माँ रोज़ चौखट पर दिया रोशन करे। गांव में हर बड़ा अपने छोटों को चाचा कहता था। गांव में हर बड़ा अपने छोटों का चाचा था, ना हिंदू था ना मुसलमान था। अगर छोटे ने सलाम ना किया तो डांट खाई और सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं वसूल की। क्या होता है, गांव में हर बड़ा छोटों के लिए चाचा होता है। कोई भी बड़े इंसान को, अपनी उम्र रसीदा इंसान को चाचा कहने लगते हैं और अगर कोई छोटा अपने बड़े को सलाम ना करता, उसको ताज़ीम ना करता तो वो डांट खाता और अगर सलाम कर देता तो दुआएं लूटता।
شہر میں تو لوگ سلام کے منتظر رہتے ہیں، لوگ دوسرے کو سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ امیر آدمی کسی غریب آدمی کو سلام کرنے میں ہتک محسوس کرتا ہے، کیونکہ ایک امیر آدمی کسی غریب آدمی کو سلام کرنے میں اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ دولت مند ہے۔ وہ یہ حالات شہر کے ہوتے ہیں۔ سلام کرنے والے کو سلام کا جواب نوکر سے جواب ملتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اکثر گھروں میں؟ سلام کرنے والے کو سلام کا جواب اس کے نوکر کے ذریعے یا پھر اسسٹنٹ کے ذریعے جواب ملتا ہے۔ تم کو اکڑی ہوئی گردن پہ نظر کیا آتا ہے؟ تم کو اکڑی ہوئی گردن پہ نظر کیا آتا ہے؟ آرزو ہاتھ پسارے تھی سلاموں کے تلے۔ گاؤں میں کسی کو پانی پلانے سے پہلے مٹھائی نہیں تو کم از کم گڑ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ شہر میں پانی 25 پیسے فی گلاس ملتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گاؤں میں لوگ پانی پلانے کے لیے پانی ہی نہیں پلاتے ہیں، بلکہ پانی پلانے سے پہلے کچھ میٹھا کھلانے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی میٹھی چیز نہ ہو تو کم سے کم گڑ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پانی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس شہر میں پانی کیا ہوتا ہے؟ پیسوں میں بکتا ہے۔ 25 پیسے فی گلاس، یعنی کہ ایک گلاس پانی کی قیمت 25 پیسے ہوتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے کہ کنویں کے میٹھے پانی اور شہر کے پائپوں کے پانی میں۔ آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے۔ مرحوم کے ساتھ قبرستان تک پورا گاؤں جاتا ہے۔ ہفتوں چوپالیں اداس رہتی ہیں، تقریبیں ملتوی ہو جاتی ہیں، تبسم لبوں تک پہنچنے کا راستہ بھول جاتا ہے۔ لیکن شہر میں شریک غم ہونا دور کی بات ہے، کاندھا بھی اسی جنازے کو دیا جاتا ہے جس کے لواحقین کے دام در میں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے۔ کیا بتا رہا مصنف؟ جب گاؤں میں کسی ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ پورا گاؤں کا گاؤں غم میں ڈوب جاتا ہے، چوپالیں اداس ہو جاتی ہیں، گاؤں کے لوگ اداس رہتے ہیں اور ان کے لبوں سے تبسم مطلب کہ ہنسی چلے جاتی ہے، مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس شہر میں غم میں شریک ہونا یا میت میں شریک ہونا تو دور کی بات، کاندھا دینے سے بھی لوگ پرہیز کرتے ہیں اور اسی کو کاندھا دینے کے لیے جاتے ہیں جن سے ان کا کچھ مقصد وابستہ ہوتا ہے۔ ان کے لواحقین سے انہیں کچھ بدلے کی امید ہوتی ہے تو ایسے ہی شخص کو کاندھا دینے کے لیے جاتے ہیں۔ میں اپنے گاؤں کی جھیل میں چندا ماما کو تیرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے جوان ہو گیا۔ اب پنگھٹ پر آنے والیاں مجھے دیکھ کر گھونگھٹ کاڑھنے لگی تھیں، چڑیاں مجھے دیکھ کر اب نغمے نہیں سناتی تھیں، صرف زیر لب مسکراتی تھیں۔ گاؤں کا حال بیان کر رہا ہے مصنف۔ اس میں کہتا ہے کہ چڑیاں مجھے دیکھ کر نغمے گاتی تھیں جب میں چھوٹا تھا، اور گاؤں میں جھیل کے کنارے میں جب تیرنے کے لیے جاتا تھا تو وہاں کی لڑکیاں مجھے ساتھ کھیلنے دیتی تھیں، مگر اب وہ گھونگھٹ ڈال لیتی ہیں۔ میں جب پنگھٹ پہ جاتا ہوں تو وہ اپنے گھونگھٹ نکال لیتی ہیں اور مسکراتی ہوئی صرف چڑیاں جو ہیں صرف مسکرا کر آوازیں نکال کر میرا خیر مقدم کرتی ہیں۔ ابو اور امی کے سروں پر کچی برف جمنے لگی تھی، پھر گاؤں کی بنجر زمینوں نے میرا بوجھ ڈھونے سے انکار کر دیا اور شہر نے کارخانوں کی چمنیوں کے دھوئیں کے ذریعے مجھے پیغام بھجوا کر بلانا شروع کر دیا۔ کیا کہتا ہے کہ امی اور ابو کے سروں پر کچی برف جمنے لگی تھی، کا مطلب ہے کہ اس مصنف کے والد اور والدہ بوڑھے ہونے لگے تھے، ان کے سروں میں سفیدی آنے لگی تھی، اور گاؤں کی جو بنجر زمین تھی، جو زمین بنجر ہوتی جا رہی تھی، اس میں مصنف کا بار اٹھانے کی سکت نہیں رہی تھی، تو اس لیے اسے شہر آنا پڑا۔ شہر کی گہما گہمی دھوئیں میں،
چمنیوں کے دھوئیں میں گاؤں کی دیہات کی زندگی چھوڑ کر شہر کی طرف آنا پڑا۔ گاؤں کے سہانے منظر نے مجھے روکنا چاہا، لیکن بھوک نے غیرت دلائی۔ باپ کے چہرے پر ایک خاموش ضرورت لرزنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف بے چارگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان آنکھوں کی ٹھنڈک آج تک مجھے دھوپ سے محفوظ رکھتی ہے اور میرے ساتھ صبر بن کر رہتی ہے۔ بہنوں کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے خدا حافظ کہنا، سر جھکا کر، پھر جیسے ہی میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے مجھے رخصت کیا، فرشتے آگے بڑھے اور میری شانوں پر نرمی کے ہاتھ رکھ دیے۔ اور چندا ماما نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب میں دہلیز سے باہر نکلا تو چندا ماما بھی باہر نکل آئے۔ اسٹیشن تک مجھے گاؤں والے ہی نہیں، گاؤں بھی پہنچانے آیا۔ پگڈنڈیوں نے میرے نرم پیروں کی حفاظت کے لیے گھاس بچھا دی، ایسی گھاس جسے شبنم نے رو رو کر نرم کر دیا تھا۔ گندم کی بالیوں نے میری تعظیم میں سر جھکا دیے۔ دھان کے کھیتوں نے ہوا کی سرسراہٹ کے ذریعے مجھے الوداع کہا۔ سرسوں ارہر کے کھیتوں نے مجھے اپنا جو گیہوں والا پیلا لباس دکھایا۔ جھیل کے پانی نے اپنی خاموشی سے دکھ کا اظہار کیا۔ چھوٹے سے گاؤں کا ریلوے اسٹیشن، اکا دکا مسافر، چمکتی ہوئی ریل کی پٹریاں، پلیٹ فارم پر روشنی، ایک قدیم لالٹین جو گاؤں کے سب لوگوں کو پہچانتی ہے، نحیف و لاغر سا ایک خلی جس نے ساری زندگی لوگوں کا بوجھ اٹھایا اور اب زندگی کا بوجھ اٹھائے اسٹیشن پر بیٹھا رہتا ہے۔ ملنے اور بچھڑنے کی ہزاروں اوراق والی کتاب پڑھنے والا یہ خلی مجھے کبھی ان پڑھ نہیں محسوس ہوا۔ بوڑھا اسٹیشن ماسٹر جو میرا کوئی نہیں تھا مگر چاچا تھا، وہ ہر برس میرے لیے میلے سے سیٹی خرید کر لاتا۔ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا، جیسے کہ کہہ رہا ہو، جلدی آنا، میں تمہارے لیے میلے سے سیٹی خرید کر لاؤں گا، اور جب تک تم نہیں آؤ گے اپنے پاس ہی رکھے رکھوں گا۔ تھوڑی سی دیر میں آس پاس کے پیڑوں کو جھلستی ہوئی ریل گاڑی آ گئی جو بار بار سیٹی بجا رہی تھی، جیسے میلے سے کسی نے اسے بھی اپنے ہی آج ہی سیٹی خرید کر دی ہو۔ ریل کے ایک ڈبے نے اشارے سے مجھے بلایا اور میں، نہ ہم سفر ہے نہ راستہ بتا رہا ہے کوئی، نہ ہم سفر ہے نہ راستہ بتا رہا ہے کوئی، میں جا رہا ہوں کہیں اور بلا رہا ہے کوئی۔ یعنی کہ شاعر مصنف جو ہے جب گاؤں سے جس وقت شہر آ رہا تھا تو وہ اپنی بے بسی، اپنی والدین کی بے بسی، بہن بھائیوں کی محبت اور پورے گاؤں والوں کے حالات، یہاں تک کہ چندا ماما کی چاہت، پگڈنڈیوں کا اور وہاں کے کھیتوں کی محبت، یہ تمام چیزیں بتا رہا ہے۔ جب تک وہ اسٹیشن پہنچتا ہے، پھر اسٹیشن پہ اسٹیشن ماسٹر کی محبت اور وہاں جو ایک بوڑھا قلی ہے اس کے بارے میں، یہ تمام چیزیں بتاتے ہوئے جب گاؤں کا اسٹیشن اسے الوداع کہہ رہا ہے اور ٹرین جو ہے، ریل اسے بلا رہی ہے، ریل کا ایک ڈبہ اسے بلا رہا ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نوکری کے لیے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے شہر کی طرف اسے آنا ہی پڑ رہا ہے۔ یہ تھا اس سبق کا مطلب جو گاؤں اور دیہات کی زندگی کی تضاد کے بارے میں ہے۔ ریل کے ایک ڈبے نے مجھے اشارے سے بلایا اور میں ریل کی طرف چلا گیا۔ الوداع اور خدا حافظ کی آوازوں نے مجھ پر سایہ کر دیا۔ میں نے تمام لوگوں کو بآواز بلند سلام کیا۔ میرے سلام کا جواب سبھی نے دیا، لیکن ایسا لگا جیسے سب نے جواب نہیں دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو چندا ماما کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ریل گاڑی منزل کی طرف چلنے لگی۔ زندگی نے بھی
پٹریاں تبدیل کیں، منظر اجالا، آنسوں، بچپن، کھلونے، آندھیاں، گھروں دے، چراغ، جگنو، جھیل، چڑیاں، پیڑ، شاخیں، جھولا، ساون، پت جھڑ، مسجد کا مینار، مندر کا کلش، محبتیں، مروتیں، شفقتیں، یہ سب چیزیں اپنی شناخت بدل رہی تھیں۔ میری صرف وہ آنکھیں اور یہ لامتناہی منظر، میری صرف 2 آنکھیں اور یہ لامتناہی منظر کا سلسلہ۔ پھر رات جگنوؤں سے سرگوشی کرتی ہوئی سورج کو سمجھاتی بجھاتی کھڑکیوں کے راستے ڈبے میں داخل ہوئی۔ نیند نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور دونوں نے مل کر مجھے حقیقت کی دنیا سے نکال کر خوابوں کی خوبصورت وادی میں پہنچا دیا۔ ٹرین ہچکولے لیتی رہی۔ راستے میں کبھی دریاؤں نے اس کا راستہ بلی کی طرح کاٹا، کبھی پہاڑوں نے رکنے کا اشارہ کیا، لیکن جاوداں فہیم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی، کہ زندگی دوڑتی ہے، زندگی حرکت کا نام ہے۔ ساکت ہو جانے یا جم جانے کا نام زندگی نہیں ہے۔ جو رک گیا وہ مر گیا، اور جو آگے بڑھتا رہا، جو حرکت کرتا رہا، وہ اسی کی زندگی ہے۔ اسی طرح ریل زندگی کا سبق دیتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ زندگی، دوڑتی ہوئی زندگی، روتی ہوئی زندگی، زندگی، شہر کی زندگی، بڑی بڑی سڑکیں، اونچی اونچی عمارتیں، لمبی لمبی کاریں۔ میں ریل کے ڈبے سے اترا تو دیکھا کہ چندا ماما میرے قریب ہی کھڑے پھر مسکرا رہے تھے۔ میں اب سمجھا کہ انہیں تو میرے ساتھ آنا تھا۔ میں سمجھا کہ انہیں تو میرے ساتھ آنا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے رخصت نہیں کیا۔ تیز روشنیاں، روشنیوں میں نہائی ہوئی سڑکیں، اونچی عمارتیں، مگر بند بند سے مکان، کمرے، مصنوعی ٹھنڈک اور پھولوں سے آراستہ دریچے، راستے گاڑیوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں ہوش سے بھری ہوئی، دل قدرت سے بھرے ہوئے۔ قدرت کے معنی معلوم ہے آپ لوگوں کو، نفرت، حقارت جس میں ہوتی، جلن، حسد جو بولتے ہیں۔ کپڑے خوشبوؤں سے بھرے ہوئے، دیواریں اشتہاروں سے لدی ہوئی، ہر سڑک جیسے راہ وفا، گزرنا دشوار، اتنی الجھنیں کہ سنورنا دشوار، اتنا بوجھ کہ مرنا دشوار، اتنی جلدی کہ ٹھہرنا دشوار۔ زندگی، جب زندگی اتنی تیز رفتار ہو جائے تو پھر کیسی رشتہ داری، کیسا خلوص، کیسا احترام، کیا ضرورت ہے چندا ماما سے ملنے کی، گفتگو کرنے کی؟ تو کیا خلوص کا تعلق خود غرضی سے تھا؟ رشتہ داری کا تعلق ضرورت سے تھا؟ انتظار کا رشتہ حوص سے تھا؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو، پھر شہر کا مزاج ذرا مختلف ہو، لیکن مزاج سے کیا ہوتا ہے؟ انسانیت تو خوشبو ہے، انسانیت تو خوشبو ہے، خلوص تو جادو ہے۔ شہر اور دیہات سے کیا، انسان تو دونوں جگہ رہتے ہیں، لیکن یہ شہر ہے، یہ شہر ہے بچے، یہاں مٹی نہیں کھاتے۔ یہاں پر اپنا سبق ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سبق میں شہری اور دیہاتی زندگی کے فرق بہت ہی خوش اسلوبی سے منور رانا نے بتایا کہ لوگ شہر کی گہما گہمی کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپس میں وقت نہیں دے سکتے، آپس میں خلوص، محبت، رواداری جو وقت کی کمی ہے اس سے ان چیزوں کا استعمال میں نہیں لا سکتے۔ زیادہ تر شہروں میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مصروفیت میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، بس ہائے بائے پہ ہی کام چلا لیتے ہیں۔ کوئی اگر بیمار ہو جائے یا پڑوس میں ہی کسی کی میت ہو جائے تو پڑوسی کو ہی معلوم نہیں ہوتا۔ یہی تھا ہمارے سبق کا اختتام۔